बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। आए मेरे अजीज़ों, हम अपने खुदा के कलाम को सुनते हैं। कलाम की संगत में रेवरेंड फादर डॉक्टर स्टीफन सदीक की जानब से आप सबको सलाम कबूल हो। मेरे अजीज़ों, आए हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 16 बाब पहली से 15 आयत और फिर 60वीं आयत से 63वीं आयत तक हम खुदा का कलाम सुनेंगे। और मैंने खुदावंद का कलमा पाया, उसने कहा कि ए इब्ने बशर, यरूशलेम को उसके मकरूह कामों से आगाह कर दें और कह दे कि माल के खुदावंद यरूशलेम से यूं कहता है, तेरी विलादत और पैदाइश मुल्क कनान की है। तेरा बाप अमूरी था और तेरी माँ हित्ती थी, और तेरी पैदाइश का हाल यूं है कि जिस दिन तू पैदा हुई तेरी नाफ काटी ना गई, और ना सफाई के लिए तू पानी ही से नहलाई गई, और ना तुझ पर नमक मला गया, और ना तू कपड़ों में लपेटी गई। किसी की आंख ने तुझ पर रहम ना किया कि इनमें से कोई भी काम तेरे लिए करे और तुझ पर शफकत दिखाए, बल्कि अपनी पैदाइश के दिन ही तू बाहर मैदान में फेंकी गई, इसलिए कि तुझसे नफरत थी। तब मैं तेरे पास से गुजरा और मैंने तुझे तेरे ही खून में लौटती देखा, तो मैंने जब तू अपने खून से आलूदा थी तुझसे कहा कि जिंदा रह और मैदान के पौधों की तरह बढ़, और तू बढ़ गई और बड़ी हुई और कमाल व जमाल तक पहुंची। तेरी छातियां उभरी और तेरे बाल लंबे हुए, पर तू नंगी और बरहना थी। बस जब मैं तेरे पास से गुजरा तो मैंने तुझ पर नज़र की, और देख तेरी उम्र इश्क की उम्र थी, इसलिए मैंने अपना दामन तुझ पर फैलाया और तेरी बरहनगी को छपाया। और मैंने तुझसे कसम खाई और अहद बांधा, माल के खुदावंद का फरमान है और तू मेरी होगी। फिर मैंने तुझे पानी से गुसल दिया और तेरे खून से तुझे साफ किया और तुझ पर तेल मला, और मैंने तुझे नक्शदार लिबास से मुलब्बस किया और तहस की खाल की जूती तुझे पहनाई, और उम्दा कतान से तेरे कमर बांधा और तुझे रेशमी पोशाक ओढ़ाई, और मैंने तुझे जेवरों से संवारा और तेरे हाथों में कड़े और तेरी गर्दन में तौक डाला, और मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई और खूबसूरत ताज तेरे सर पर रखा। यूं तो सोने और चांदी से आरास्ता हुई, और तेरी पोशाक कतानी और रेशमी और मुनक्कश थी, और तूने मैदा और शहद और रोगन खाया, और तू हुस्न में कमाल को पहुंच गई, और तेरे हुस्न के बायस तेरा नाम कौमों में मशहूर हो गया, क्योंकि ये मेरी उस तजल्ली से कामल थी जो मैंने तुझ पर नाज़िल की। माल के खुदावंद का फरमान है। अभी 60वीं आयत से हम सुनते हैं, ताहम मैं अपने उस अहद को जो मैंने तुझे छुटपन के अय्याम में तेरे साथ बांधा था याद करूंगा, और मैं तेरे साथ दायमी अहद कायम करूंगा। और जब मैं तेरी बड़ी और छोटी बहनों को कबूल करूंगा, तब तू अपनी रविशों को याद करके शर्मिंदा होगी, क्योंकि मैं उन्हें तुझे दूंगा कि तेरी बेटियां हों, लेकिन तेरे अहद के सबब से नहीं। और मैं अपना अहद तेरे साथ कायम करूंगा, और तू जानेगी कि मैं ही खुदावंद हूँ, ताकि तू याद करे और शर्मिंदा हो, और अपनी खजालत के सबब से फिर कभी अपना मुंह ना खोले,
جس وقت میں سب کچھ جو تو نے کیا ہے معاف کر دوں گا، مال کے خداوند کا فرمان ہے۔ میرے عزیزو، ابھی ہم نے حزقیل کی کتاب میں سے اس کے 16 باب کی پہلی سے 15 آیت سنی ہے اور 60ویں سے 63ویں آیت۔ آئے ہم آج کی اس کلام کی سنگت میں دوسری تلاوت متی کی انجیل میں سے سنتے ہیں، اس کا 19 باب اور تیسری آیت سے 19ویں آیت تک ہم سنیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی رسول کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 19 باب تیسری آیت سے 12ویں آیت تک۔ اور فریسیوں سے آزمانے کے لیے اس کے پاس آئے اور کہا کہ کیا روا ہے کہ مرد کسی بھی سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے ابتدا میں انسان کو بنایا انہیں نر و ناری بنایا، اور فرمایا کہ اس واسطے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ سو اب وہ دو نہیں بلکہ ایک تن ہے، بس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ انہوں نے اس سے کہا، پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا کہ طلاق نامہ دے کر اسے چھوڑ دے؟ اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہیں اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، لیکن شروع سے ایسا نہ تھا۔ پر میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے، زنا کرتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی کو بیاہے، زنا کرتا ہے۔ شاگردوں نے اس سے کہا کہ اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں۔ اس نے ان سے کہا، یہ بات سب کی سمجھ میں نہیں آتی، مگر ان کی جنہیں دیا گیا ہے۔ بعض تو کھوجے ہیں جو ماں کے بطن ہی سے ایسے پیدا ہوئے، اور بعض کھوجے ہیں جنہیں آدمیوں نے کھوجا بنایا، اور بعض کھوجے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنایا۔ جو سمجھ سکے وہ سمجھ لے۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ ایم سی تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے ہم آج حزقیل کی کتاب سے متعلق تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ یروشلم سے مراد لوگ اور خداوند یہاں ان کی تاریخ کو سامنے لاتا ہے۔ یروشلم سے مراد ہے لوگ، اور خداوند یہاں ان کی تاریخ کو سامنے لاتا ہے۔ اس کی شروعات ایک نومولود بچے کی طرح ہوئی جسے کوئی نہ چاہتا تھا اور جسے غسل تک نہ دیا گیا۔ خداوند نے اس پر ترس کھایا اور محبت سے اس کی دیکھ بھال کی، اور وہ قوم بڑی اور بالغ ہوئی اور کمال اور جمال تک پہنچی۔ جب وہ جوان ہوئی تو یہوہ نے اس کی نسبت منگنی اپنے ساتھ کی، اسے شادی کے لیے صاف کیا، اس پر مہربانیاں کی اور اسے نفیس لباس اور زیورات سے آراستہ کیا۔ لیکن وہ اپنی خوبصورتی پر بھروسہ کرتی تھی، اس لیے خداوند سے منہ موڑ کر بتوں پر مائل ہو گئی اور فحشہ بن گئی اور ہر آنے جانے والے کے ساتھ بدکاری کرنے لگی۔ میرے عزیزو، یہ لوگوں کے بارے میں ہے، کلیسیا کے بارے میں ہے، بنی اسرائیل قوم کے بارے میں ہے جس سے خدا محبت کرتا تھا۔ وہ غلامی کی حالت میں تھی، لیکن جب خدا نے
ان کو اپنے لیے چن لیا، ان سے محبت کی، ان کو من و سلوہ دیا، ان کو اچھے سے اچھے کپڑے پہننے کے لیے دیے، اچھی خوراک دی، لیکن وہ پھر بے وفا ہو جاتے تھے۔ وہ خدا کے حکموں کی عدولی کرتے تھے، وہ دوسرے معبودوں کی عبادت کرنے لگ جاتے تھے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت یا صورت نہ بنانا، نہ کسی غیر معبود کی عبادت کرنا۔ لیکن وہ لوگ جو خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ خدا ان سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور اس کی طرف رجوع لائیں۔ بنی اسرائیل قوم اسی طرح کرتی تھی، اور آج بھی ہماری قوم میں اسی طرح ہو رہا ہے۔ ہم زندہ خداوند یسوع مسیح کو، خدا کے بیٹے کو چھوڑ کر دوسروں کے درباروں پر جاتے ہیں، دوسرے غیر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ہمیں مصیبتوں سے چھڑائے، جبکہ وہ ہمیں مصیبتوں سے نہیں چھڑا سکتے۔ صرف اور صرف دنیا میں اگر زمین پر یا آسمان پر نام بخشا گیا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے وسیلے سے ہم سب کو نجات مل سکتی ہے۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں۔ خداوند پر بھروسہ اور تکیہ کرنے کی بجائے وہ مصریوں، اسوریوں اور کسدیوں میں جیسی غیر اقوام کے لیے کسبی بن گئی، یعنی ان کے ساتھ بنی اسرائیل قوم نے حرام کاری کی، بے دینی، بت پرستی میں وہ بے دینوں، بت پرستوں پر بھی سبقت لے گئے۔ وہ عام کسبی سے الگ اور انوکھی تھی، کیونکہ وہ دوسروں کو خود اجرت دیتی تھی کہ میرے ساتھ بدکاری کرو۔ کون ایسی حرکت کرتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ کسبی آدمی کو اجرت دے؟ کیا ممکن ہے کہ وہ اپنے قیمتی چیز یوں ہی دے ڈالے؟ لیکن ایسا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم خداوند کی پیروی کرتے ہیں، لیکن اپنی آسمانی میراث اور گراں قدر اجر کھو دیتے ہیں۔ وہ آسمان پر خزانہ جمع کرنے کے بجائے اپنا پیسہ اور وقت دنیاوی عیش و عشرت پر خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ دنیا سے مفاہمت کر لیتے ہیں، مگر ابدی اجر اور برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسے روحانی حرام کاری کہا جاتا ہے، اور جو کوئی اسے اختیار کرتا ہے اسے بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ اب اسی باب کی 60ویں آیت سے 63ویں آیت کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ حزقیل نبی کی کتاب، اس کے 16ویں باب کی 60ویں آیت سے 63۔ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کا اس میں عہد قائم کرتا ہے، اور یہوہ اور یہودا شرمشار اور پشیمان ہوگا کہ میں نے خداوند کو چھوڑا اور بتوں کی پیروی کرنے لگا۔ یہ بزرگان سلف کے ساتھ خدا کا غیر مشروط عہد ہے جسے وہ مستقبل میں پورا کرے گا۔ جان نیوٹن نے بالکل صحیح کہا تھا کہ خدا کے فضل کی چمک اس کے دوسرے عجائبات سے بے حد زیادہ ہے۔ آج کی انجیل مقدس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں، جو ہم نے سنی ہے 19 باب، متی کی انجیل 19 باب، اس کی 3 آیت سے 12ویں آیت۔ جلیل میں اپنی خدمت پوری کر چکنے پر خداوند نے جنوب کی طرف یروشلم کا رخ کیا۔ اگرچہ اس نے جو راستہ اختیار کیا اس کا درست تعین کرنا ممکن نہیں، مگر اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ وہ یردن کے مشرق میں پیریا میں سے گزرا۔ متی اس علاقے کا عمومی سا بیان یوں کرتا ہے کہ اردن کے پار یہودیہ کی سرحدوں میں آیا،
پیریا میں خدمت کا بیان 19 باب سے اس کی پہلی آیت سے 20ویں باب کی 16ویں یا پھر 20ویں باب کی 28 تک چلتا ہے۔ یہ بات واضح نہیں ہے کہ کب اردن پار کر کے وہ یہودیہ میں آیا۔ ایک بڑی بھیڑ شفا پانے کی غرض سے اس کے پیچھے ہو لی۔ غالباً اس بھیڑ کے سبب سے فریسیوں کو پتہ چل گیا کہ یسوع کہاں ہے، پاس وہ اس کے پیچھے لگ گئے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے منہ سے ایسی بات کہلوائیں جس سے اسے پھنسایا جا سکے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہر ایک سبب سے مرد اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، یعنی طلاق دے دینا جائز ہے؟ وہ کوئی بھی جواب دیتا یہودیوں کا ایک نہ ایک طبقہ ضرور سخت ناراض ہو جاتا۔ ایک مکتبہ فکر طلاق کے بارے میں خاصا آزاد خیال تھا، جبکہ دوسرا انتہائی سخت تھا۔ ہمارے خداوند نے بیان کیا کہ خدا کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایک مرد ایک بیوی کرے۔ جس خدا نے مرد اور عورت کو خلق کیا اس کے فیصلے کے مطابق ازدواجی رشتہ والدین کے ساتھ رشتے پر سبقت رکھتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ شادی دو شخصوں کا ملاپ ہوتی ہے۔ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ جو ملاپ اس نے قائم کیا ہے اسے انسانی فیصلہ یا عمل سے توڑا نہ جائے۔ فریسیوں کا خیال تھا کہ ہم نے یسوع کو پرانے عہد نامہ کے سرین خلاف تعلیم دیتے ہوئے پکڑ لیا ہے۔ کیا موسیٰ نے طلاق کی گنجائش نہیں رکھی تھی؟ ایک مرد طلاق نامہ بیوی کے ہاتھ میں تھما کر اسے گھر سے نکال سکتا تھا۔ ملاحظہ فرمائیں تثنیہ شرح کی کتاب اس کا 24 باب اور اس کی پہلی آیت سے 4 آیت تک۔ یسوع نے اتفاق کیا کہ موسیٰ نے طلاق دینے کی اجازت دی تھی، مگر اس لیے نہیں کہ خدا سے انسانوں کے لیے کوئی بہت ہی اچھا عمل سمجھتا تھا، بلکہ اس لیے کہ بنی اسرائیل سخت دل ہو گئے تھے۔ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا۔ خدا کے نزدیک اعلیٰ ترین اور مثالی بات یہ ہے کہ طلاق کا وجود تک نہ ہو، لیکن خدا بعض اوقات ایسے حالات کی بھی برداشت کرتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے۔ اب خداوند نے پورے اختیار کے ساتھ بیان کیا کہ ماضی میں طلاق دینے کی جو سہولت تھی اب سے بالکل ختم کی جاتی ہے۔ اب سے طلاق دینے کی صرف ایک وجہ جائز ہوگی اور وہ ہے حرام کاری۔ اگر کوئی مرد کسی اور وجہ سے طلاق دے کر دوسری شادی کر لیتا ہے تو وہ زنا کاری کا مجرم ہے۔ اگرچہ براہ راست تو نہیں کہا گیا، لیکن ہمارے خداوند کے الفاظ سے یہ مفہوم اخذ ہوتا ہے کہ جب حرام کاری کے باعث طلاق دی جائے تو بے قصور فریق کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے، ورنہ طلاق سے کوئی فائدہ نہیں اور نہ علیحدگی اختیار کرنے سے کوئی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جنسی بد اخلاقی یا حرام کاری کا عام مطلب زنا کاری ہے، تاہم بائبل مقدس کے بعض علماء کے خیال کے مطابق اس سے مراد وہ حرام کاری ہے جو شادی سے پہلے کی گئی تھی مگر پتہ شادی کے بعد لگا۔ ملاحظہ فرمائیں تثنیہ شرح کی کتاب 22 باب 13 سے 21 آیت۔ طلاق پر مزید بحث کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں متی کی انجیل 5 باب 31 اور 32 آیت کی تفسیر۔ جب شاگردوں نے طلاق کے بارے میں خداوند کی تعلیم سنی تو وہ سوچ میں انتہائی حدوں تک پہنچ گئے کہ اگر طلاق صرف ایک ہی سبب سے دی جا سکتی ہے تو شادی شدہ حالت میں گناہ کرنے سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ بیاہ ہی نہ کیا جائے، لیکن اس طرح وہ تجرد کی حالت میں گناہ کرنے سے بچ تو نہیں سکتے۔ چنانچہ نجات دہندہ ان کو یاد دلاتا ہے کہ صرف وہی مجرد رہ سکتے ہیں جن کو اس سلسلے میں خاص فضل دیا گیا ہے۔
چنانچہ مستند مقولہ یہ ہے کہ سب اس بات کو قبول نہیں کر سکتے مگر وہی جن کو یہ قدرت دی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ سب لوگ اس کے نتائج کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ضبط نفس اور پرہیزگاری کی یہ زندگی صرف وہی لوگ بسر کر سکتے ہیں جن کی ایسی بلاہٹ ہوئی ہے۔ خداوند یسوع نے سمجھایا کہ کھوجے 3 قسم کے ہیں۔ بعض اس لیے کھوجے ہیں کہ ان میں پیدائشی طور سے افزائش نسل کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ دوسرے وہ جن کو آدمیوں نے مصنوعی طریقوں سے کھوجا بنا دیا۔ مشرقی حکمران اکثر آدمیوں کو عملے جراحی سے کھوجا بنا دیتے تھے اور پھر ان کو اپنی حرموں کی نگہداشت پر لگا دیتے تھے۔ اور تیسرے وہ ہیں جن کا خداوند خاص طور پر ذکر کرتا ہے جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنایا۔ سوری یہ مرد شادی کر سکتے تھے، ان میں کوئی جسمانی نقص یا کمزوری بھی نہ تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو بادشاہ اور اس کی بادشاہی کے لیے مخصوص کرتے ہیں اور رضا کرانہ شادی نہیں کرتے تاکہ مسیح کی خدمت میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ بعد میں پالوس بھی لکھتا ہے کہ بے بیاہا شخص خداوند کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح خداوند کو راضی کرے۔ ملادہ فرمائیں پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 7واں باب اور اس کی 32ویں آیت۔ ان کا تجرد جسمانی وجوہات کے باعث نہیں بلکہ رضا کرانہ پرہیزگاری کے باعث ہوتا ہے۔ ہر ایک شخص اس طرح کی زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں ہوتا، بلکہ صرف وہی جسے خدا نے اس کی توفیق بخشی ہے۔ لیکن ہر ایک کو خدا کی طرف سے خاص توفیق ملی ہے، کسی کو کسی کی اور کسی کو کسی طرح کی۔ ملادہ فرمائیں پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام، اس کا 7واں باب 7ویں آیت۔ آج کی ان دونوں تلاوتوں سے جو ہم سبق حاصل کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ خدا حزقیل نبی کے ذریعے اپنی قوم اسرائیل کو آگاہ کرتا ہے کہ میں شروع سے اب تک تم پر رحم کرتا آیا ہوں، میں اپنے عہد کو یاد کرتے ہوئے تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہی فرق ہے خدا اور انسانوں میں کہ خدا وفادار رہتا ہے جبکہ انسان بے وفا ہو جاتے ہیں۔ خدا ہمیں ترک نہیں کرتا، ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ وہ معاف کرتا ہے لیکن ہم ایک دوسرے سے بدلہ لیتے ہیں۔ مقدس متی رسول اس عہد کا ذکر کرتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان رشتہ ازدواج کے ذریعے باندھا جاتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میاں بیوی اپنے اس عہد میں ہمیشہ تک وفادار اور ثابت قدم رہے۔ چاہیے کہ ہم خدا کے عہد کو ہمیشہ یاد رکھیں جو خدا اور انسانوں کے درمیان باندھا گیا ہے، اور اس عہد میں وفادار رہیں۔ ہم بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے ذریعے خدا کے اس عہد میں شامل ہوتے ہیں جو اس کے اور انسانوں کے درمیان باندھا گیا ہے۔ ہمیں مسلسل اس عہد میں قائم رہنا ہے۔ یہ عہد اسی وقت قائم رہے گا جب ہم اپنے تمام ترک گناہوں سے پاک ہوں گے۔ خدا کرے کہ ہم اس عہد میں قائم رہنے سے خدا میں حقیقی شادمانی، فضل اور ہر طرح کی اچھائی حاصل کریں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ آئیں ہم دعا کریں۔ قدوس خداوند خدا بحر و بار کے خالق اور مالک، جاہ و جلال کے بادشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، ڈاکٹروں کے ڈاکٹر، حکیموں کے حکیم، تیرے شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا کہ ہم تیرے کلام پر غور و خوض کر سکیں،
اور تیری پرستش اور تیری عبادت کر سکے۔ خدا تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے اپنے اس ناچیز خادم کو چنا تاکہ تیرے پاک روح القدس سے مسح ہو کر تیرے کلام کو لوگوں تک بیان کر سکوں۔ اے خدا ہم سب کو جو کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور تیرے کلام پر عمل کرتے ہیں، اپنی سب کو برکات اور فضائل سے مالا مال کر۔ اے خدا جو لوگ تیرے کلام کو سن رہے ہیں ان کو بھی برکت دے، ان کے خاندانوں کو برکت دے، بیٹے بیٹیوں کو برکت دے۔ خدا بچوں کو عقل دانائی فہم بخش دے کہ وہ اپنے والدین، اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں کی عزت اور احترام کریں۔ خدا ان سب نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو اپنے پاک روح القدس کا مسح دے دے تاکہ خدا جس عہد کے بندھن میں وہ باندھے جاتے ہیں میاں بیوی کے ازدواجی زندگی میں، اے خدا ان کو مضبوط رکھ، ان میں پیار محبت پیدا کر تاکہ وہ جو آج کل طلاقوں کا سلسلہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے طلاق دی جاتی ہے، اس سے پرہیز کرے اور خدا تیرے کلام کے مطابق زندگی گزارے۔ اے خدا جو لوگ ہسپتالوں میں بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں اور جنہوں نے دعا کے لیے ریکویسٹ کی ہے، اے خدا ان کے لیے تیرے حضور شفا چاہتا ہوں۔ اپنے دست قادر کو بڑھا، ان کو شفا دے تاکہ وہ صحت مند ہو کر خدا تیرے نام کو عزت اور جلال دیں اور تیرے نام کی گواہی دے سکے کہ تو نے ان کو شفا دی ہے، کیونکہ تو شفا کا منبع ہے۔ اے خدا جو لوگ تیرے اس کلام کو سن رہے ہیں، خدا ان کو اپنے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے کثرت سے استعمال کر۔ اے خدا ان کی روزی رزق میں اضافہ فرما تاکہ حق حلال کی روزی کما کر اپنے بچوں کی پرورش اور کفالت کریں، تاکہ ان بچوں کے وسیلے سے، ان بیٹے بیٹیوں کے وسیلے سے تیرے نام کو عزت اور جلال دے ملے۔ اے خدا ہم جب اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر ہوتے ہیں، غیر قوموں میں کام کرتے ہیں، تو خدا ہم کو اپنے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے استعمال کر۔ اے خدا ہم کسی کلیگ کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، بلکہ سب کے لیے برکت کا باعث بنے، سب کے ساتھ محبت سے رہے۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے ہی پاک اور پوتر نام کے وسیلے سے، آمین۔ آئے ہم مل کر وہی دعا کریں جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرضہ میں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ آئے مقدسہ مریم، خداوند کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ بیٹے روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک عبدالآباد آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ عبادت ہو چکی، صلح اور سلامتی میں رہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے کلام کو جو آپ سب نے سنا ہے اپنے خاندانوں میں، بیٹے بیٹیوں میں اور اپنی کلیسیاؤں میں پھیلائیں۔ خداوند ہم سب کے ساتھ رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین۔ میرے عزیزو، میرے اس بائبل اسٹڈی ٹوڈے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر کلام کا سچا موتی، سچا پیغام، حقیقی اور زندہ کلام جو میں آپ کے لیے شیئر کروں وہ جلد از جلد آپ کو مل جائے۔ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں
اور اپنے عزیزوں رشتہ داروں سب میں شیئر کریں۔ خدا ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔